तेवर दिन में 2 डबिया सिगरेट की फूंक जाया करता। मैं अक्सर उसको मना करती, मगर वो मेरी एक ना सुनता। एक रात उसे मना करने गई तो उसने मुझे भी अपने पास बिठा लिया और एक सिगरेट खुद लगा लिया और एक मुझे दे दिया। शौहर से चोरी मैं भी कभी कभार पी लिया करती थी, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए जब देवर ने सिगरेट पीकर। मेरा नाम निगहत शाह है, मैं शादीशुदा हूँ। अल्लाह ने 2 बच्चे भी दिए, बड़ा बेटा 7 साल का और छोटी बेटी 5 साल की। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी 2 नंदे हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। सिर्फ मेरे देवर की शादी होनी रहती है। मेरे शौहर की सब्जी की दुकान थी। सास और ससुर भी काफी बूढ़े हो चुके थे। मेरे देवर का नाम रिजवान था। उसने बीए किया था, उसे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे ससुर ने गुर्बत के बावजूद अपने बेटे को पढ़ाया। बीए करने के बाद मेरा देवर हाथ में डिग्रियां लिए 2 साल फिरता रहा, लेकिन उसे नौकरी न मिली। वो नौकरी करना चाहता था। मेरे ससुर और शौहर उसे बारहा कहते थे कि वो सब्जी की दुकान पर बैठ जाए। अगर वो बैठना नहीं चाहता तो कुछ और कर ले, कब तक नौकरी के लिए धक्के खाता रहेगा। मगर मेरा देवर रिजवान ना माना। वो एक ही बात कहता था कि इतनी तालीम मजदूरियां करने के लिए तो हासिल नहीं की थी। एक दिन रिजवान घर आया और आते ही अपने कमरे में लेट गया। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। उसके हाथ में फाइल भी थी। यकीनन फिर से सड़कों की खाक छान कर आया था। मैंने उसके लिए खाना निकाला, ट्रे में रखा और कमरे में ले गई। वो आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने खाना टेबल पर रखा और बोली, रिजवान चल उठ जा मेरा वीर, टुक्कर खा ले। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोला, शुक्रिया भाभी, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, उठ कर मुँह हाथ धो लो, मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से उठा और हाथ धोने चला गया। मैंने जग में पानी डाला, ग्लास लिया और कमरे में आ गई। वो बोला, भाभी, पुलाव देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। तुम्हारे हाथ का पुलाव का कोई जवाब नहीं। मैं प्लेट में पुलाव डाल रही थी, मुझे सिगरेट की खुशबू आई थी। मैंने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रिजवान, तूने सिगरेट पीना शुरू कर दी है? वो नजरें चुराते हुए बोला, अरे नहीं भाभी, अल्लाह माफ करे, मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा। मैंने कहा, झूठ मत बोल, तेरे मुंह से खुशबू आ रही है, छुपाने की जरूरत नहीं। वो बोला, भाभी, मैंने सिगरेट नहीं पी, बस मेरा दोस्त पी रहा था तो मैंने भी 1-2 कश लगा लिए। मैंने कहा, देख रिजवान, ये सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है। एक बार इसकी आदत लग गई तो फिर छुड़ाए नहीं छूटती। आइंदा सिगरेट मत पीना। वो बोला, ठीक है भाभी, नहीं पीऊंगा। मैंने कहा, अच्छी बात है। मैं उठकर किचन में चली गई। बच्चों के भी स्कूल से आने का वक्त हो चुका था। घर में एक नई परेशानी ने सर उठा लिया था। 1 माह पहले ही डॉक्टर ने मेरी सास को टीबी बताई थी। मेरी सास का इलाज चल रहा था। दवाइयों के अलावा सास को अच्छी खुराक की भी ज़रूरत थी। इसी वजह से घर का खर्च बढ़ गया था। ससुर ने तो वैसे भी अब कुछ नहीं होता था, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। सब्जी की दुकान थी, वो भी किराए पर थी। दुकान की होने वाली आमदन से दुकान का किराया, बिजली का बिल, घर का बिजली का बिल और गैस का बिल, बच्चों की तालीम के अखराजात। वैसे हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए उनके अखराजात इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन घर का राशन और अब मेरी सास की दवाइयों के अखराजात और उनके लिए आने वाले फल फ्रूट के अखराजात और भी कई अखराजात पूरे किए जाते थे। दुकान की आमदनी ही इतनी थी कि मुश्किल ये सब कुछ पूरा होता था। टीबी की दवाइयाँ बहुत सख्त होती हैं, लिहाजा जब किसी मरीज का टीबी का इलाज चल रहा हो तो उसके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि उसकी सेहत बहाल हो और कमजोरी ना हो। एक तरफ देवर की परेशानी सबको थी, सब उसके लिए दुआ गो थे कि उसे जल्द अज जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मुझे भी उस पर बड़ा तरस आता था। उसने बड़ी मेहनत से तालीम हासिल की थी और उसके नंबर भी बहुत अच्छे थे। उन्हीं दिनों रिश्तेदारों में शादी की तकरीब थी। वलीमे की तकरीब में हम सब मौजूद थे। काफ़ी अरसे बाद तमाम रिश्तेदार एक साथ इकट्ठे हुए थे। मेरे ससुर की 3 बहनें थीं और तीनों अपने घरों में आबाद थीं। सबके ही जवान बच्चे थे। मेरे ससुर बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। तकरीब के दौरान मैंने नोट किया कि मेरा देवर रिजवान अपनी बड़ी पुप्पो की मंझली बेटी तारिका के साथ बहुत खुश नजर आ रहा है। मैंने अपने दिल में आते ख्याल को झटक दिया। जाहिर है उसकी कज़न है और फिर बहुत अरसे के बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ वही नहीं, हर कोई खुश नजर आ रहा था। इतने में मेरी बड़ी भाभी आवाज दी, निगहत, शर्जील भाई के कमरे से उनकी नज़र की ऐनक ला दो, वो भूल गए हैं। मैंने कहा, जी भाभी, वलीमे के लॉन में इंतजाम किया गया था। मैं घर के अंदर गई, कमरे से शर्जील भाई की ऐनक उठाई। साथ वाले कमरे से सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैं रुक गई और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। ये तो मेरे देवर रिजवान की आवाज़ थी। वो कह रहा था, तारिका, मेरे हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, बहुत जल्द मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर तो फुप्पो को कोई एतराज़ नहीं होगा ना। तारिका बोली, मैं क्या कह सकती हूँ। रिजवान ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अब्बू को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूँ। न जाने तारिका ने क्या कहा, मगर मैं ये सुनते ही वहाँ से चल पड़ी।
کہ اس سے پہلے کہ رضوان کمرے سے نکلے اور مجھے دیکھے تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ شادی کے بعد جب ہم گھر لوٹے چند دن کے بعد چونکے۔ رضوان اور میرے بیچ کافی بے تکلفی تھی۔ رضوان میری بہت عزت کرتا تھا اور مجھے ہر بات بتاتا تھا۔ اس نے مجھے تارکا کے لیے اپنی پسندیدگی بتائی اور کہا کہ میں ابو سے بات کروں۔ تارکا اچھی اور رضوان کی طرح BA پاس تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رضوان اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگتی۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنے سسر سے بات کی۔ میرے سسر تھوڑا سا ہچکچا اور کہنے لگے، بیٹی تارکا مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن میری بہن بہت خوشحال ہے اور میں اس عمر میں بھی مسائل کا شکار ہوں۔ دوسرا، رضوان کی نوکری نہیں لگ رہی۔ ان حالات میں بہن سے بھانجی کا رشتہ کیسے مانگوں؟ میں نے کہا، ابو جی آپ پریشان نہ ہو، انسان اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رضوان رزق کے بغیر دنیا میں آ گیا۔ جب اس کا وقت مقرر ہوگا اسے بھی رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرے سسر بولے، چلو دیکھتا ہوں، بہن سے بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ چند دن بعد میرے سسر اپنی بہن کے گھر رضوان کے لیے بھانجی کا رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے۔ ان کا گھر 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ میں اور خاص طور پر رضوان بے چینی سے ابو کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو رات کے وقت واپس آئے، لیکن ان کے چہرے پر شدید اداسی تھی۔ پتہ چلا کہ پھپھو نے تارکا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور رضوان کی نوکری بھی نہیں ہے۔ وہ تارکا کے رشتے کے لیے ایک اچھے گھرانے میں ہاں کر چکی تھی۔ رضوان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بالکل بجھ گیا۔ اس کے چہرے کی رہی سہی رونق بھی ختم ہو گئی۔ اب تو وہ باقاعدہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس کی سگریٹ پینے کی عادت کو لے کر گھر میں میرے شوہر اور سسر دونوں نے بہت اسے برا بھلا کہا۔ اسے سمجھایا بھی، مگر وہ پھر بھی نہ مانا۔ مشکلیں جب کسی گھر کی راہ دیکھ لیتی ہیں تو کبھی کبھی اس گھر کا کوئی بڑا نقصان کر کے ہی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر گھبرائے ہوئے گھر آئے، سیدھا ابو کے کمرے میں گئے اور ان سے بات کرنے لگے۔ کافی دیر ابو سے بات کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ شوہر سے پوچھنے گئی تو میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں نے سسر سے پوچھ لیا، ابو کیا بات تھی، خیریت تو ہے نا؟ میرے سسر بولے، بیٹا دکان پر چوری ہو گئی ہے، جو پیسے مال لانے کے لیے رکھے تھے وہ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی نقصان ہوا ہے، آدھا مال خراب نکل آیا، مگر اس کے پیسے بھی واپس نہیں ملے۔ اور اب یہ مصیبت، پتہ نہیں بیٹی ہم ان سب حالات سے کب اور کیسے باہر نکلیں گے۔ یہ سب سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ کیا غربت ہمارے مقدر میں لکھی ہے؟ میں کمرے سے باہر نکلی۔ باہر رضوان کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ شام کے وقت رضوان واپس آیا۔ اس نے کچھ پیسے ابو کے ہاتھ پر رکھے۔ پتہ چلا اس نے منڈی میں محنت مزدوری شروع کر دی ہے۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ اکثر اپنے خواب مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ نوکری کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ہی اس نے پڑھائی میں بہت محنت کی تھی، ترقی کرنا چاہتا تھا، مگر ہم ٹہرے غریب لوگ، ہمارے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ سفارش۔ ابو نے بھی رضوان کی نوکری کے لیے کوششیں کی تھی، جتنی ان سے ہو سکی، مگر بات نہ بنی۔ اب رضوان کی آنکھیں بالکل سونی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہ رہا۔ اس نے سگریٹ بھی پینا شروع کر دی تھی۔ جب بھی اسے پینے کے لیے میں منع کرتی وہ کہتا، بھابھی بہت سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی غم نہیں بچا، تم بھی پی کر دیکھو نا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ میں کہتی، توبہ توبہ، بھابھی کو سگریٹ پلا رہا ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اور پھر وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ تارکا تک رضوان کے جلتے دل کی خبریں سگریٹ کے دھوئیں کی طرح اڑتے ہوئے پہنچ گئیں۔ ایک دن میں معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اچانک تارکا آ گئی۔ میں اسے اچانک اور وہ بھی اکیلا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا۔ وہ سہیلی کے گھر جانے کے بہانے گھر سے نکلی اور یہاں آ گئی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ رونے لگی۔ میں اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، تارکا تم رو کیوں رہی ہو؟ مگر وہ تھی کہ روئی جا رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی، اسے گلے سے لگایا، چپ کرانے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ سسکیاں لینے لگی۔ میری ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا انہیں جگا دوں، مگر اس نے منع کر دیا۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ پانی پینے کے کچھ دیر کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ بولی، بھابھی امی نے میرا رشتہ کہیں طے نہیں کیا، بلکہ وہ رضوان کے ساتھ میرا رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے گورے گال سرخ ہو چکے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ آگ صرف رضوان کے دل میں ہی نہیں لگی بلکہ یہاں بھی برابر لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، دیکھو تارکا، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور تمام والدین اپنے بچوں کو سکھی اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے،
اور ہم ان سے ان کا حق تو نہیں چھین سکتے۔ وہ بولی بھابھی اور ہمارا حق بھی تو ہے کہ ہم ہماری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں ہماری رائے لی جائے، نہ کہ فیصلہ ہم پر مسلط کیا جائے۔ میں نے تارکا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولی تم دل چھوٹا نہ کرو، دیکھنا اگر تمہارا اور رضوان کا نصیب ایک ساتھ لکھا ہوا ہے تو اسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ فی الحال رضوان کو اس کی قسمت بنانے تو، بیچارہ آج کل محنت مزدوری کر رہا ہے، اچھی نوکری کا خواب آنکھوں میں لیے اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں تو ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے نصیب کھول دے۔ تارکا نے کہا مگر بھابھی کیا آپ کو علم ہے کہ وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ میں نے چونک کر تارکا کو دیکھا اور بولی کیسی دشمنی؟ وہ بولی وہ چین اسموکر بن گیا، ایک سگریٹ ختم کرتا ہے تو دوسری جلا لیتا ہے، دوسری ختم کرتا ہے تو تیسری جلا لیتا ہے۔ یہ بات میرے ابو تک پہنچی ہے اور وہ گھر میں امی کو بتا رہے تھے۔ اس طرح تو وہ آہستہ آہستہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں تارکا، مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ وہ رات کو لیٹ گھر آتا ہے اور سب سویرے نکل جاتا ہے۔ تارکا نے کہا بھابھی اسے منع کرو کہ اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار وہ پھر رو پڑی، اس کے آنسو پونچھتے اور بولی تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھاؤں گی، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گا، وہ بہت سمجھدار ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھی، اس نے اپنا عبایا درست کیا اور بولی بھابھی اب میں چلتی ہوں، گھر پہنچنے میں بھی وقت لگے گا، اور بھابھی پلیز کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں آئی تھی۔ میں نے کہا بے فکر رہو، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تارکا چلی گئی مگر اپنے دل کے ٹکڑے یہیں چھوڑ گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے شوہر اور سسر دونوں گھر آئے، دونوں ہی پریشان تھے۔ بہرحال میرے سسر بیٹے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ دل مضبوط رکھو، آہستہ آہستہ یہ نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کھانا ختم کیا تو میرے شوہر نے پوچھا رضوان کب تک آتا ہے؟ بہت دیر کر دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے، کہنے لگے بس بیٹا آج کل وہ پریشان رہتا ہے نا، اسے اپنی مرضی کی نوکری نہیں ملی، اور نہ۔ میرے شوہر بولے اور نہ کیا؟ میرے سسر بولے بس جانے دو بیٹا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئے بہو اسے کھانا ضرور کھلا دینا، ایسا نہ ہو وہ گھر آئے تو کھائے بغیر سو جائے۔ میں نے کہا جی ابو آپ بے فکر رہیں، میں بھی گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد دیر سے ہی سوتی تھی۔ اصل میں ابو بہن کے گھر رضوان کا رشتہ لے کر گئے تھے، اس بات کا علم صرف مجھے اور رضوان کو تھا، باقی کسی کو ابو نے نہیں بتایا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں انہیں علم تھا کہ انکار ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے یہی سوچا کہ ہاں کی صورت میں ہی وہ سب کو بتائیں گے۔ میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے، رات کے 10 بج چکے تھے، گھر کے سبھی افراد سو چکے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، رضوان کھڑا تھا، وہ اندر آیا، اس نے منہ ہاتھ دھویا اور بولا بھابھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کھانا ٹرے میں رکھا اور رضوان کے کمرے میں لے گئی، وہ کھانا کھانے لگا۔ میں نے کہا رضوان تو مجھے میرے چھوٹے بھائی جتنا پیارا ہے، دیکھ تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، سگریٹ پینا اچھی بات نہیں اور تو اور صحت کی بربادی ہے۔ وہ بڑی حسرت سے بولا اور بچ ہی کیا گیا ہے بھابھی؟ میں نے اسے ایک چپت لگائی اور بولی نہ رضوان ایسے نہیں کہتے، تو جوان ہے ماشاءاللہ، اور جوانی میں اتنی مایوسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میرے دیور نے کھانا ختم کیا اور بولا بھابھی تم برتن رکھ کر آؤ، آج میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے برتن کچن میں رکھے اور اس کے کمرے میں چلی آئی تو وہ سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ میری طرف بڑھایا اور بولا بھابھی یہ پی کر بتاؤ، اگر دماغ کو سکون نہ ملا تو جرمانہ میں دوں گا۔ پہلے تو میں ہچکچائی مگر اس کا دل رکھنے کو میں نے سگریٹ لے لی اور بولی چل اچھا میں بھی پیتی ہوں، مگر تو وعدہ کریے بیماری چھوڑ دے گا۔ وہ بولا اچھا بھابھی چھوڑ دوں گا، تو پی تو صحیح۔ میں نے بھی ہمت کر کے 2-3 کش لگائے، مجھے تو اس کا ذائقہ کڑوا لگا، نہ جانے لوگوں کو اس میں کیا مزہ ملتا تھا۔ رضوان سگریٹ پینے میں محو تھا، اس نے ایک سگریٹ ختم کی اور دوسری جلا لی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ تارکا نے غلط نہیں کہا تھا، میں نے سگریٹ نیچے پھینکی اور اسے پاؤں تلے رون دیا۔ رضوان بولا بھابھی یہ کیا کیا؟ پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا رضوان خدا کے لیے سگریٹ چھوڑ دے، کیوں تو اپنی جان کے پیچھے پڑا ہے؟ وہ تارکا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ رضوان نے چونک کر میری طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی۔ تارکا نے مجھ سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ لیا تھا۔ وہ بولا بھابھی تارکا سے ملی ہیں آپ؟ میں نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا نہیں، وہ تو بس یوں ہی مجھے یاد آ گئی۔ تو بس یہ سگریٹ چھوڑ دے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے لگی۔ دل میں خیال آیا کہ ایک بار رضوان کو دیکھ لوں کہ سویا ہے یا ابھی بھی پینے میں ہی لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی میرا آسان خطا ہو گیا، وہ نیچے زمین پر گرا پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے سسر اور شوہر کو آواز دی، میرے شوہر نے فوراً ایمبولینس کو فون کر دیا۔ 5 منٹ میں
ایمبولینس پہنچ گئی، رضوان کو اسپتال لے کر پہنچے، مگر اسپتال پہنچتے ہی وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بہت زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ میرا بھائیوں جیسا جوان دیور دنیا سے چلا گیا۔ رضوان کا دنیا سے جانا ہم سب کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، خاص کر میری ساس اور سسر کے لیے۔ انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا تھا۔ شاید وہ اپنے غموں سے ایک دن نکل ہی آتا، مگر سگریٹ نوشی کی عادت نے اسے یہ مہلت ہی نہ دی۔